محترم दर्शकों, आपका खुश आमदीद में स्वागत है। खैर मकदम है। खुश आमदीद में आज हम एक ऐसी शख्सियत को खुश आमदीद कहेंगे जिन्होंने समाज में बड़े पैमाने पर उन लोगों की दिलजोई की है, उन लोगों की ज़रूरतों को जहन में रखकर उनकी हमा वक्त मदद कर रहे हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। आज मैं बात कर रहा हूँ मजाजुल हक साहब की, जो रूहानी मरकज़ सहारनपुर के डायरेक्टर हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। मजाज साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, सलाम इस्तकबाल है। तो मजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जहाँ हर आदमी एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको तकरीबन पिछले 6-7 सालों से जान रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों पे मोहब्बतें भी लुटा रहे हैं, लोगों के साथ अपना कीमती वक्त भी दे रहे हैं और लोगों को अपने माल से और अपने तजुर्बात से, अपने इल्म से उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? 60-70 साल की ज़िंदगी हमें मिली हुई है और ये दिबाचा है आने वाली ज़िंदगी का, और हम इतनी गफलत में हैं कि हम अपनी करोड़ों अरबों खरबों साल की ज़िंदगी दांव पे लगाए हुए हैं सिर्फ इस 60-70 साल की लग्जरी के लिए। अगर हम इस 60-70 साल की ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी को समझ लें तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। जो आप मेरे अंदर देख रहे हैं ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हमें दिखा के, बता के और रिवायतों से हमें सब चीज़ें मिलती हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें तो एक ऐसे मजाजुल हक से वास्ता पड़ता है जिसको खुद खुदा की ज़ात में यकीन नहीं था, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता था, जो दीन से गाफिल था। तो आपने आखिर कैसे अपने आप को बदल दिया? ये यकीन कैसे आपको हासिल हुआ? मुझे अल्लाह ही ने बदला है। असल में कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये कही है बात कि मैं जिन्हें चाहता हूँ उन्हें खींच लेता हूँ अपनी तरफ। मैं उन्हीं में से एक आदमी हूँ। हालांकि ये रेयर केस होते हैं, वरना अल्लाह उन्हें ही हिदायत देते हैं जिनके दिल में पहले से चाहत होती है, जो मेहनत करते हैं, जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप यकीन करें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन इस मामले में नहीं था। मैं तो एक दलदल में ही गिरा हुआ आदमी था, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। मगर ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे चुना और उस दलदल से मुझे निकाल के धो दिया। मैं, आप यकीन करें, सारी उम्र सजदे में पड़ा रहा हूँ तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। जैसी उसने अपनी मार्फत, जैसी अपनी पहचान, जैसी उसने मुझे सोच दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। आप यकीन करें, मैं चैनल भी ये कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ कि शायद ही कोई वक्त ऐसा होता हो जो मैं अल्लाह से गफलत होती हो मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अल्लाह के साथ रहता हूँ, अल्लाह से तौबा करता रहता हूँ, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता। जिस तरह का काम मेरे पास है, इतनी भीड़ मेरे पास आती है, लेडीज़ की, जेंट्स की, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तेरे ऊपर जादू है, तेरे ऊपर जिन है, बल्कि मैं उस बवंडर से इन लोगों को निकाल के अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपके ताल्लुक़ से जो मुझे इल्म हुआ उससे मुझे ये पता चला कि जब आपको खुदा की शनाख्त हासिल हुई, जब आपने खुदा को पहचाना, तो आपने अपने भाइयों को जमा किया और आपने कहा कि भाई बिज़नेस तो तुम संभालो, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो दुनिया कमाने में गुजार दिया। अब मेरे पास न जाने कितना वक्त है, मुझे फारिग करो ताकि मैं कुछ अल्लाह को राज़ी कर लूँ। आप यकीन करो, मैं तो आज भी मुझे अल्लाह ही के आगे गिड़गिड़ाना होता है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये इस तौफीक की वजह से कि जो उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये वाकई सही बात है कि मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि पहले मेन बिजनेस मेरे हाथ में था। फिर जब मैंने उनके सामने सारी बातें रखी और बिजनेस उनके हवाले किया तो उन्होंने मेरा ख़र्च, मेरे मरकज़ का ख़र्च, जो लोगों में जो भी हम जितनी भी हमसे हो सकती है हल्की फुल्की मदद करते हैं, वो सब मेरे भाई ही ख़र्चा उठाते हैं और एक अच्छी खासी रकम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस मरकज़ को चलाने के लिए देते हैं। आज तक उन्होंने उसमें कोई कोताही नहीं की, बल्कि बढ़ा तो दिया लेकिन कम कभी नहीं की। असल बात यह है कि हमें अपने आप से किसी को नहीं जोड़ना, हमें तमाम लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। जो सही मायनों में आपको अल्लाह वाले मिलेंगे, उनका पिछली सारा रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, उन्होंने कभी पब्लिक को अपने आप से नहीं जोड़ा। उनकी चाहत यही होती है कि किस तरह से लोग अल्लाह से जुड़ जाएं। जो लोग अल्लाह से कटे हुए हैं उन लोगों को अल्लाह से जोड़ना मेन मिशन हमारा ये है, ताकि हमारी अपनी फलाह हो जाए। मेन तो लालच हमें अपना है कि लोग जब बख्शे जाएंगे, हमारे ज़रा सी भी किसी बात से उनकी समझ में कोई बात आ गई तो हमारे लिए आसान हो जाएगी हमारी अपनी बख्शिश, क्योंकि अल्लाह तो गनी है,
اسے تو تمام دنیا مل کے لوگ اس کا انکار کر دیں تب بھی وہ اتنا ہی بڑا ہے، تمام دنیا کے لوگ اسے مل کے مان لیں کہ یہ واقعی واحد معبود ہے تب بھی اللہ اتنا ہی بڑا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا رتی پر۔ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، ان کو آپ تسبیحات کے ذریعے ان کو فری دوائیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو، تو وہ ہم لوگوں کو تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیڈیز کو اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی آپ جھاڑو دے رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ تسبیح پوری کر لو، توڑ توڑ کے پڑھ لو، تھوڑی تھوڑی پڑھ لو، جتنا آپ سے ہو۔ اور الحمدللہ جو وہاں دوائیں دی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر طب نبوی سے لی ہوئی چیزیں ہیں، مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے اس طرح کی چیزیں میں ان سے علاج کرتا ہوں، کیونکہ میں کوئی اس طرح کا بہت بڑا عالم تو ہوں نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہوں بہت بڑا، کوئی کسی قسم کا، میں نے حالانکہ DOM کیا ہوا ہے مگر میں کیونکہ پریکٹس نہیں کرتا تو میں اسے شو نہیں کرتا، لیکن میں جو چیزیں دیتا ہوں اس میں کوشش یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو اب ہم اپنے پاس سے لوگوں کو پرووائڈ کرائیں دوائی، کیونکہ بازار میں لوٹ ہے، 1 روپے کی چیز 10-10 20-20 روپے میں ملتی ہے لوگوں کو، تو ہم کیونکہ اکٹھی بنواتے ہیں، یہ بھی طے ہے بات کہ جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم پیور چیز وہاں پہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ آج تک وہاں زکوٰۃ کا 1 پیسہ نہیں لگایا میں نے، جو میرے بھائیوں کی زکوٰۃ ہے وہ الگ وہ اپنا آپ ڈونیٹ کرتے ہوں گے لوگوں کو، وہاں اس مرکز میں کیونکہ وہاں امیر غریب سب آتے ہیں تو ان سب لوگوں کو الحمدللہ بالکل پیور پاک پیسے کی دوائی ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے تو نفرت کرو لیکن اس گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ تو آج ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کیسے ہم آگے بڑھیں، کیسے کریں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کون آگے بڑھ کر اس ماحول کو قائم کرے گا؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں بھی اسلام داخل ہوا ہے وہاں وہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ دیتے تھے اس طرح کی دعوت نہیں دی جاتی۔ جو ہمارے ملک کے ہمارے بھائی ہیں غیر مسلم بھائی، انہیں تو معلومات ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ یقین کریں آپ کہ ہماری ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچانا۔ آخری خطبے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے اختیار کیے تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی، اب تم نے آگے پہنچانی ہے ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بن گئی، جب ہم خیر خواہی، محبت اور پیار اور انسیت کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دیں گے تو آپ یقین کریں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا نہ ہو۔ میرا اپنا جذبہ جو ہے اس کی وجہ یہی ہے ان نفرتوں کی کہ ہماری اپنی کمی ہے، ساری کی ساری بات ہم دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اس فریضے کو انجام دیں گے جو رسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں، تو کسی قیمت پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفرتیں بڑھ جائیں، لازمی دن بدن کم ہوتی چلی جائیں گی۔ پہنچانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس پہ عمل کر کے ایک نمونہ بن جاؤ؟ آج ہمیں دین جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ آج ہمیں گلیوں میں ابوبکر، عمر اور عثمان نہیں ملتے، ہمیں لمبی لمبی تقریریں، بڑی بڑی کتابیں دیکھنے کو ملتی ہیں، عمل جب ہم کسی کے قریب جاتے ہیں تو وہ ندارت ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ بے بہرا ہو گئے، دین کا ریچول رہ گیا، کچھ روایتیں رہ گئیں۔ آپ خود دیکھو نا، ہم دیکھتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، ابھی میں کل پرسوں جمعہ تھا 3-4 دن پہلے، تو میں مسجد میں جو گھسا ہوں تو میں صرف 5 منٹ پہلے گیا تھا، آپ یقین کریں 15-20% لوگ تھے، اور 5 منٹ کے اندر اندر مسجد بھری ہے، اور نماز ختم ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ حضور تو یہ فرما گئے ہیں کہ مومن کی حالت مسجد میں ایسی ہے کہ جیسے پانی میں مچھلی۔ ہمارا دل ہی نہیں لگتا، ہم تمام دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، اور پھر جو وقت تھوڑا بہت ملتا ہے اس میں ہم ریچول لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی عادتاً کہ ہم جس گھر میں پیدا ہو گئے وہاں کی نماز، اصل جو جھکانا تھا اپنا وجود، اپنی خودی، وہ جو سجدے میں ایسا سجدہ کہ آپ اگر سجدہ زمین پہ کر رہے ہیں تو نشان زمین پہ آئے، آپ کے ماتھے پہ نہ آئے، وہ سجدے درکار ہیں، وہ ہیں نہیں اصل میں۔ اسی طرح کی پھر معاملات ہو گئے۔ اب جس طرح کے ہمارے علماء دین ہیں یا جس طرح کے ہم خود ہیں، ایسی تربیت ہم بچوں کو دے رہے ہیں۔ جب ہم سارا دن اپنے موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے اور بچے ہمیں دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، بچے آبزرو کرتے ہیں، سننے سے کچھ نہیں ہوتا، سننے سے بہت کچھ ہوتا ہے تب جب وہ ہوتا ہوا دیکھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ نے غصے کے انداز میں کہی ہے بات۔ آج ہمیں سب کچھ کہا جا رہا ہے، کر کے نہیں بتایا جا رہا، تو ہمیں جب تک کر کے نہیں دکھایا جائے گا تب تک ہمارے بچوں میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی، اور تب تک یہ قوم جو ہے وہ پستی سے باہر نہیں آ سکتی۔ ہمیں مشاہدہ چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں نا، حضور پورے ہفتے میں حضور کی کیا بات چیت ہوتی تھی۔ ایک خطبہ تھا جمعہ کا،
آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا، باقی 6 دن 23 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تبلیغ کرتے تھے۔ زمینی حقیقت جو سامنے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ اب لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اچھے مسلمان چاہیے، ایک کامل مسلمان بن کے آئے گا تو ہمیں فائدہ ہے، یہ جو نقلی مسلمان ہے یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ بن رہے ہیں۔ نہ، اصل میں انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاگ بتایا کہ تم جھاگ کی طرح ہوں گے، تمہارے اندر دم نہیں ہوگا بالکل کچھ بھی۔ یہ امت کا حال یہی ہے، حالانکہ ابھی سارے لوگ خراب نہیں ہوئے، کچھ لوگ تو ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ملتی ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا۔ اس دنیا کے چلتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ والے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ان کی پہنچ ہو، کس طرح سے ان سے ترغیب ملے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے اپنے تجربے کی روشنی میں لوگ کیا کریں، کس طرح سے اپنے پہ محنت کریں، وہ کیا رویہ اپنائیں، اپنے اندر کیا تبدیلی لے آئیں کہ اللہ ان کو نصیب ہو جائے؟ اپنی تمام اعمال میں چیک کریں کہ اخلاص ہے نہیں ہے، جہاں جہاں نہ ہو اسے چھوڑ دیں چاہے، لیکن اخلاص والے پاک عمل اللہ تک پہنچتے ہیں۔ آپ کی نمازیں ہوں، تمام عبادات ہوں، تمام ڈونیشن ہوں، صدقات ہوں، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس میں اپنی نیت درست کر لیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی اور اللہ کو یہ لگ گیا کہ واقعی یہ اخلاص کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں حضور کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تم صرف ایک ہاتھ بڑھو، اللہ کی رحمت آپ کی طرف 10 ہاتھ بڑھے گی۔ تم صرف چل دو اللہ کی طرف، وہ دوڑ کے تمہیں سنبھال لے گا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف جوش میں آ کے نہ بڑھ جائے اور آپ کو نہ دبوچ لے، ممکن نہیں ہے۔ میں تو خود یہ دیکھتا ہوں اپنے معاملے میں کہ میرے اوپر تو یہ حدیث بالکل فٹ ہوتی ہے۔ میری تو ایک دن ایک نماز میں ایک ہلکی سی تڑپ تھی جو میں نے اللہ کے آگے رکھ دی، وہ بھی دکھاوے کی نماز تھی۔ آپ یقین کرو میرے اچھی طرح یاد ہے وہ رات کہ میں تراویح پہلی تراویح تھی اور میں نے اللہ کے آگے ریکویسٹ کی کہ اللہ اگر تو نے میرے سے کل کا روزہ رکھوا لیا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 94 93 کی بات، جب تک میں نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا تھا، گھر سے اگر سحری کھا کے دکھانے کے لیے گھر والوں کو چل بھی دیتا تھا تو کبھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ وہاں وہ جو میری تڑپ تھی، ایک دعا میں اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، میں تو آج تک تعجب میں ہوں کہ کتنی اس کی شان ہے، کتنا بڑا وہ ہے کہ میری کیسی زندگی تھی اور اس نے مجھے کیا سے کیا کیسے صاف کر دیا، کیسا دھو دیا الحمدللہ۔ حالانکہ اب بھی گندگی موجود ہے، مجھے محسوس ہوتا رہتا ہے، نظر آتی رہتی ہے، مگر الحمدللہ جس طرح کی وہ گندگی تھی اس سے اللہ نے مجھے دھو دیا۔ لیکن اس کے لیے آپ کی تڑپ، آپ کی اخلاص، آپ کا رجوع اللہ کی طرف وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہے، اسے پاک نیتیں ہی پسند ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم دین یا کسی مولانا یا کسی پیر، کسی فقیر سے ایک وابستگی بنا لیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی ہر بات ماننا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہی اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیر فقیر میں یا اس مولوی صاحب میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچ نہیں پاتے۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ اندھے بہروں کی طرح میری آیتوں پہ نہیں گرتے۔ رسول اللہ کی 63 سال کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کے حلیے کی زد میں نہ آئے، بلکہ اس کے معاملات، اس کے رویے۔ ایک صحابی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اور ایک دوسرے صاحب کی بہت تعریف کرنے لگے۔ حضور پہلے تو سنتے رہے، پھر ان سے پوچھا کہ بھائی تم اتنی تعریفیں ان کی کر رہے ہو، تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا کہ جی نہ، کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کہ جی نہ، کہ پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کا۔ تو یہ کرائیٹیریا دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ آپ ان کے معاملات دیکھیں، اگر وہ واقعی لوگوں کے لیے سچے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے سچے ہیں، تو پھر آپ کو جوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو ان سے تعلیم، کیونکہ دنیا اللہ نے ایک دوسرے کے سے مل کے چلائی ہے۔ ہمیں بھی کسی اور سے علم ملا، ہمارا علم آگے پہنچے، ان کا علم آگے پہنچے، یہ سلسلہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو واقعی اللہ سے جوڑ رہا ہے آپ کو۔ مسلم جو ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے۔ تو اللہ کی ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اندر سے سمجھ کے مانیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی بات فرما دی کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں خوف اس قدر طاری ہے کہ ایک عالم دین بھی ہمیں خوف دلاتا ہے دنیا کی کہ بھائی ہمارے حالات خراب ہیں، ایک ہمارا سیاسی لیڈر بھی ہمیں ڈراتا ہے کہ بھائی حالات خراب ہیں۔ جو اللہ سے ڈریں گے وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈریں گے۔ تو جو خوف اللہ کا ہونا چاہیے وہ لوگوں کا خوف ہو، پولیس کا ہو یا موب کا خوف ہو، کیسے آ جائے گا؟ جب اگر آپ اس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں
کہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہر وقت میرے ساتھ ہے، کیسے آپ کو خوف آ جائے؟ کوئی وقتی چیز مان لو کوئی اس طرح سے آپ کی طرف ہاتھ کرے، ڈرا دے، وہ تو الگ چیز ہو گئی، وہ تو کیفیت انسان کی الگ ہے. مگر وہ جو جس خوف کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کسی جنگل سے گزریں، 3 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا خوف جاتا رہتا ہے. اگر آپ تنہا ہوں اور سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوں جنگل کی تو آپ کی گھگی بندی رہے گی. تو جب 3 سال کے بچے جس کی پروٹیکشن آپ کو کرنی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جائے، کوئی جانور آ جائے تو اسے گود میں لے کے بھاگنا پڑے گا. آپ اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، وہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا بلکہ آپ کو کرنی ہوگی. تو 3 سال کے بچے سے یہ کیفیت آ جاتی ہے. اور اگر اس کائنات کا مالک اور خالق ہر وقت آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو محسوس ہو، اور وہ حی القیوم ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اگر وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی بگاڑ لے گا کچھ؟ حضور نے فرمایا تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، تمام دنیا مل کے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. یقین تو ہو، ایمان تو ہو اندر. دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ چیزوں کے لیے ایمان کی بات کہی ہے، لیکن قیامت کے لیے، آخرت کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کی بات کہی ہے. آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس زینے میں یہاں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی قیمت پہ ادھر سے نہیں گزرو گے، چاہے آپ یہاں سے چھلانگ لگا دو گے، بھائی ٹانگ ٹوٹے گی، جان تو بچے گی. یہ یقین کہ وہ آگ وہاں تیار ہے، وہ اگر میں اس آگ کی طرف گیا تو ختم ہے، یہ آپ کے اندر جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کی صرف باتیں ہیں. تو بہرحال میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحیح معنوں میں اور صحیح سچی بات یہی ہے کہ اس وقت مسلمان جو پریشان ہیں ان کو اس کا حل معلوم نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ شاید میں دنیا سنوار کر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن جب کہ حقیقت یہ ہے، اور جو آپ کی بات سے بھی جھلکی یہ بات، کہ جب تک ہم دل کی دنیا کو اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد نہیں کریں گے تب تک ہماری دنیا نہیں سنور سکتی. اور آج دنیا جو ہم سے خوف کھا رہی ہے یا ہمیں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کے لیے مفید نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہم سے نظریں پھیر لی ہیں. نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت نہ ڈال دی، اور جسے لوگ آج ہمیں بوجھ سمجھ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے معاشرے کے لیے مفید نہیں ہیں، وہ ہمیں خود آ کر اپنے کاندھے پہ نہ بٹھائیں، ہم سے محبت نہ کریں. ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اسے مضبوط کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہو گیا ہے. تو بہرحال آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے مجھے وقت دیا، گفتگو ہوئی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو محترم درشکوں، آج کے ہمارے خاص مہمان تھے مجاز الحق صاحب، جو روحانی مرکز سہارنپور کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں. آج آپ نے جو بھی گفتگو کی اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ دنیا میں تبدیلی اس وقت آ سکتی ہے جب آپ کے اندر تبدیلی آئے، اور آپ کے اندر تبدیلی اس وقت آ سکتی ہے جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے. اس لیے کہ اگر ہم سب کچھ کریں لیکن ہمارے دل میں یقین نہ ہو تو ہمارے عمل کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ سارا معاملہ ایمان اور یقین کا ہی ہے. اور آج ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم باتیں تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اس لیے صحیح معنوں میں ہمیں چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھائی ایک شخص جو ہمارے درمیان ہے یہ ہمارے لیے نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ اوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کا ہونا ہمارے لیے ایک باعث نعمت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دین کی طرف اگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے تو ہم اسے یقین حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو معلوم کریں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے کتنی مہلت ملی ہوئی ہے. تو بہرحال انہی باتوں کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات پہ غور کریں گے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے اور زندگی میں آپ کی ترجیحات کیا ہیں. جب تک ہم اللہ کو اپنا سب سے بڑا اور سب سے اول ترجیح نہیں بنائیں گے تب تک ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یقیناً اس کی مخلوقات کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی. لوگ ہم سے خود محبت کریں گے اور ہم لوگوں سے محبت کریں گے. بہرحال انہی باتوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.